अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के इस तीसरे हिस्से में भी सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। हमारी एक बहन ने शव्वाल के रोज़ों के बारे में पूछा था और उसका जवाब दिया जा चुका, लेकिन गालिबन उन्होंने सुना नहीं। शव्वाल के रोज़ों के अंदर वैक्सीनेशन के लिए इंजेक्शन लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। मैंने उस वक्त ये भी बताया कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे रमज़ान का रोज़ा हो चाहे शव्वाल का रोज़ा हो। दूसरा, हमारी बहन ने बताया कि उनके खाविन का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ, सूरह तहरीम की तिलावत कर रही हैं। एक अमल और बताते हैं, आज वो लिख लें। सूरह बकरा आयत नंबर 165 165 नंबर की आयत है। दूसरे पारे में तीसरा रुकू है, चौथा रुकू है, वहाँ शुरू होता है। तो इस आयत के अंदर वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह, ये आयत यहाँ से लेकर अशद्दल अज़ाब यहाँ तक पढ़नी है। 3 मरतबा पढ़ के दुआ करें। जब भी आप दुआ करना चाहती हैं पहले ये 3 मरतबा पढ़ लें, फिर दुआ करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके शौहर के दिल के अंदर जो गुस्सा है वो ख़त्म कर फरमा देगा। और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दोनों के दरमियान आपकी मोहब्बतें कायम दायम फरमाएँ और जो उनको नाराज़गी है वो ख़त्म फरमाएँ। नाज़रीन किराम, आज जो गुफ्तगू हुई है वो सूरह मोमिन के मुताल्लिक़ हुई है। अच्छा, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी इस वक्त फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। क्या हाल है मुफ्ती साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैंने आपसे पूछना था कि मेरे शोहर बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, वो घर नहीं रहते अल्लाह। और मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मैं कुछ कर सकूँ उनके लिए। खाना पीना खाते हैं घर पे? जी, खाना पीना खाते हैं, बाहर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहते हैं, नशा करते हैं, घर आते हैं 1 दिन 2 दिन रहते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 2 ख्वाब का मतलब पूछना था। देखिए, ख्वाबों की ताबीर जो है वेडनेसडे बताई जाती है। आपने वेडनेसडे सिर्फ जी, आपकी और हमारी आसानी के लिए एक दिन मुतय्यन किया है। वेडनेसडे को आप फ़ोन करें, इंशाल्लाह बताएंगे। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम अब्दुल मलिक है। फरमाइए, खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह करम है, फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता हूँ। हाँ हाँ। तो मैंने आपसे पूछना था, हम वहाँ पे पॉर्क का गोश्त भी सेल करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। अच्छा। तो क्या ये कमाई जो वहाँ से करते हैं हाँ हाँ, वो ठीक है या नहीं है? मुझे बड़ी परेशानी है, आप इसका जवाब दे दें प्लीज। इससे पहले आप क्या काम करते थे? नहीं, मैं शुरू से यही काम किया है। मैं तकरीबन काफ़ी अच्छे से इसमें काम कर रहा हूँ। ये मैं पहले मतलब पढ़ाई के बाद मैंने ये पहली जॉब की थी, तो मैं अभी यही जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से ये क्वेश्चन मेरे जहन में आता है जी जी। कि ये जो ये कमाई है ये ठीक है नहीं है। हाँ हाँ, तो मुझे इस बारे में प्लीज बताएं। ठीक है, इंशाल्लाह और बता। मेरा दूसरा सवाल ये था, इसके साथ सॉरी, वो इंटरेस्ट पे था। एक जो हमारा घर है वो हमने मॉर्गेज पे लिया है, हाँ हाँ, एक अपना जिसमें हम रहते हैं। लेकिन मैंने अपने कुछ दोस्त वगैरह से उनसे पता किया तो वो लोग जो है वो मॉर्गेज नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि इंटरेस्ट है। लेकिन मैंने उन्हें कहा मैं बगैर मॉर्गेज के घर अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तो हम कैसे फिर इसको वो करें? तो आप इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें प्लीज। ठीक है, इंशाल्लाह बता। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद एक कॉल को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था। मैंने कहा मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया है, तो क्या आप इस्तिखारा या कोई इस तरह बता सकते हैं कि वो हमारे लिए कैसा रहेगा?
آپ نے کوئی انکوائری وغیرہ کی ہے اس لڑکے کے بارے میں؟ نہیں ہے، فیملی میں ہی ہے، فیملی میں ہی ہے، اچھا لیکن کچھ لوگوں نے بڑے عجیب و غریب سے نا وہم اور شک و شبہات ڈال دیے ہیں، تو میں آپ سے ذرا بات کر کے دل کو تسلی دینا چاہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ٹھیک کہہ رہی، میں بول رہی ہوں۔ جی ہاں، فرمائیے۔ میں نے پوچھنا ہے کہ کن کن نمازوں سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھنے چاہیے پلیز ٹھیک ہے، مجھے بتا دینا۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی، ہماری بہن کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے شوہر نشہ کرتے ہیں اور کچھ دن رہنے کے بعد پھر چلے جاتے ہیں باہر، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ 3 آیتیں ہیں۔ پارہ نمبر 7 کا دوسرا رکوع ہے، اس میں یہ آیتیں ہیں، آپ تلاش کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک شراب حرام کی گئی، گیمبلنگ حرام کی گئی، یہ سب شیطانی عمل ہیں، تم اس سے بچو، دور رہو، یہ احکام ہیں اس 3 آیت کے اندر۔ آپ تلاش کر لینا، ترجمہ بھی بتا دیا ہے۔ یا ایھا الذین سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں منتہون پر، فہل انتم منتہون پر ختم ہوگی۔ یہ 3 آیتیں پڑھ کر آپ اپنے شوہر کے لیے دعا بھی کریں، اور جس وقت وہ گھر میں ہو، موجود ہو، تو اس پر دم کر دیا کریں، اگرچہ وہ سویا ہوا ہو، پھونک مار دیا کریں۔ سورہ کوثر کا عمل بھی جاری کریں کہ جب بھی وہ گھر پہ ہوتا ہے، انا اعطیناک الکوثر 3 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیا کریں، چاہے وہ سویا ہوا ہو۔ اور کھانے پر جس وقت کھانا آپ پکاتی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، جس کھانے کو وہ کھائے، چاہے آپ بھی کھائیں، بچے بھی کھائیں، لیکن وہ کھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ سب آیتیں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بری عادت کو ختم فرما دے گا، اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں، نا امید نہ ہو۔ عبد الملک صاحب کا سوال تھا، وہ میکڈونلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور ان کو یہ دل میں خلجان واقع ہوا ہے کہ یہ جو حرام گوشت ہم کھلا رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر کے دے رہے ہیں۔ دیکھیے واقعی آپ کے دل میں جو کھٹک پیدا ہوئی ہے وہ صحیح ہے، کوشش کریں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام تلاش کر لیں۔ جب تک دوسرا کام نہیں ملتا ہے جاری رکھیں، اللہ سے اگر مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جو عطا فرمائے گا، مالی اعتبار سے بھی اس میں فائدہ ہوگا، اور حلال ہونے کے اعتبار سے بھی اس سے اچھی ہوگی۔ آدمی اگر تلاش کرے اور دل میں جذبہ ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ مورگیج پر مکان لیا ہے، دیکھیے مورگیج جو ہے یہ سود کا کاروبار ہے، انٹرسٹ بیس ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے سود کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو چھوڑ دو ربا کو، انٹرسٹ کو، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کسی گناہ پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، صرف انٹرسٹ کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے۔ اور اس سے اوپر کی آیت میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو، سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی صدقہ دینے میں انسان کے مال سے، جیب سے مال جاتا ہے، لیکن پھر بھی برکت ہوتی ہے، بڑھتا ہے وہ مال، نظر نہیں آتا، نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جا رہا ہے لیکن بڑھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سود کے معاملے میں یہ ہے کہ اللہ اس کو مٹاتا ہے، برکتیں ختم ہوتی ہیں، چاہے ظاہر میں آتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مٹ رہا ہے، آپ کا جو صحیح مال ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے اس میں۔ تو آپ کا یہ جو سوچنا ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ وہ چیز ہے کہ آپ یہ ایک مائنڈ بنا رکھا ہے آپ نے کہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے آپ مانگیں گے، کچھ دن آپ چاہے رینٹ کے مکان میں رہیں، کچھ دن آپ زیادہ تکلیف اٹھا لیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھل جائیں گے۔ اور مکان کے لیے ایک عمل بتا دیں گے، سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 10،
سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مکان کا انتظام فرما دیں گے۔ دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی سے کیا ہے اور وہ چاہتی ہے استخارہ کر لیں۔ دیکھیے اچھا ہے استخارہ کر لینا، اللہ سے مشورہ کر لینا ہے۔ رات میں سوتے وقت 2 رکعت نماز اس نیت سے کہ اللہ سے مشورہ مانگ رہی ہوں، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ وہ دعا جو حدیث میں ثابت ہے، اگر آپ کسی کتاب میں مل جائے استخارے کی دعا کے نام سے ہے، وہ پڑھ لیں، اور اگر وہ نہ بھی یاد ہو تو صرف آپ اللہ سے یہ مانگیں کہ اے اللہ میں اس معاملے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ معاملے میں خیر ہے یا نہیں، بہتری ہے یا نہیں۔ سو جائیں کسی سے بات چیت کیے بغیر، صبح میں جب اٹھیں تو آپ کے دل میں جو خیال غالب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی صبح اٹھنے پر آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، اگر دل کہتا ہے کہ یہ خیر ہے، رشتہ اچھا ہے، تو بس اس پر عمل کر لیں، اور اگر دل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں اس میں اچھا نہیں ہے تو بس اس کو چھوڑ دیں۔ لوگوں کی باتوں کا خیال نہ کریں۔ لوگوں میں بہت سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے خیر خواہ ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بدخواہ ہوں گے، کچھ آپ کی اچھائیوں پر شکر ادا کرنے والے ہوں گے، کچھ آپ کی اچھائیوں پر جلنے والے ہوں گے۔ تو لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دیں، جب آپ اللہ سے مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں، دل میں صبح اٹھ کر جو پہلے خیال آیا، کوئی خواب کا آنا بھی ضروری نہیں، بس جو پہلے خیال آیا اس پر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ اسی میں خیر ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ جو بات آئی ہے رات میں اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں، وہ اللہ کی طرف سے۔ پھر ہماری ایک بہن کا سوال تھا کن نمازوں کے پہلے تحیۃ الوضو پڑھنی چاہیے۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام عظمیٰ ہے اور مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ یہ مسئلہ میرے ساتھ پچھلے 2 سال سے ہے، میرے تیسرے بیٹے کے بعد۔ کیا ہوا؟ میرے ہسبینڈ رات کو جاب کرتے ہیں، وہ رات کو لیٹ آتے تھے، تو میں بہت زیادہ دروازے چیک کرتی ہوتی تھی کہ جب وہ نہیں ہوتے تھے گھر پہ، لیکن پھر یہ مسئلہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو میں نے ڈاکٹر کے پاس بھی گئی، میں نے ان کو بھی بتایا، لیکن اب یہ اتنا زیادہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے لگ گیا ہے کہ میں گھر میں دن کے وقت بھی اکیلا نہیں رہ سکتی ہوں۔ مجھے خوف آتا ہے، اور وہ خوف بہت عجیب ہے کہ میں اس چیز کو بیان نہیں کر پا رہی۔ میں نماز پڑھتی ہوں لیکن میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا۔ ہر وقت مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا سر، میرے کندھوں پہ بہت زیادہ وزن ہے اور میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں۔ اللہ، چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں سمجھ گیا آپ کے مسئلے کو، بتاتے ہیں، آپ دیکھتے رہیں۔ شکریہ السلام مفتی علیکم۔ صاحب۔ تو ہماری بہن کا جو سوال تھا تحیۃ الوضو کے بارے میں، دیکھیے فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے اس وقت کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے جب فجر کے لیے آپ نے وضو کیا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو صرف 2 رکعت سنت جو فجر کی سنت ہے وہ پڑھیں گے اور فجر کی فرض نماز پڑھیں گے۔ اس وقت تحیۃ الوضو نہیں پڑھی جائے گی، باقی نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، سب نمازوں میں، صرف فجر کی نماز ایسی ہے جس میں تحیۃ الوضو نہیں پڑھی جائے گی۔ ظہر کے وقت میں اگر آپ نے زوال کے وقت وضو کیا ہے تو تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، بگننگ آف ظہر جب ہو اس وقت آپ تحیۃ الوضو پڑھ سکتی ہیں۔ ہماری بہن کا جو مسئلہ آپ نے ابھی سنا کہ وہ پریشان ہو گئی ہیں، دروازہ چیک کرتی رہتی ہیں اور دل گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ دیکھیے آپ ایک عمل نوٹ کر لیں، وہ ہے 6 صورتوں کا عمل ہے۔ قرآن مجید کی جو آخری 6 صورتیں ہیں، سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، نمبر 2 اذا جاء نصر اللہ، نمبر 3 تبت یدا، نمبر 4 قل ھو اللہ احد، نمبر 5 قل اعوذ برب الفلق، اور نمبر 6 قل اعوذ برب الناس۔ آپ ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں کہ 6 صورتیں پڑھیں، اور جب من الجنۃ والناس پڑھیں تو پھر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ وہ یہ 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے اور 6 صورتیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو اور یہ تکلیف کو ختم کرے، تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ نارمل ہو جائیں گی۔ اور یہ بات طے رکھیں کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں،
یہ جو کچھ ہونے والا ہے، آپ اگر یہ دروازہ کھلا رکھتی ہیں، دروازہ کھلا چھوٹ جاتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے دروازہ پوری رات کھلا رہ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور بسم اللہ کہہ کر ایک مرتبہ دروازہ بند کر دیں بس، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ بسم اللہ کہہ کر کھولنا بھی ہے اور بسم اللہ کہہ کر بند بھی کرنا ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر الحمدللہ۔ میں بہت عرصے سے آپ کا پروگرام مس تھا، آپ نہیں آ رہے تھے، جی ٹھیک تھے نا؟ جی، رمضان کی وجہ سے۔ اچھا آپ میں پروگرام کو مس کر رہی تھی، تو میں مسئلہ ایک پوچھنا تھا، میرے کو یاد نہیں رہتی ہے، میں نماز پڑھتی ہوں لیکن کفتہ کی نماز جو ہے اس میں ایک دو بار ایسے ہوا کہ میں نا دعا قنوت پڑھنی بھول گئی ہوں۔ اچھا، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے یا؟ تو آپ کو کب یاد آتا ہے کہ دعائے قنوت؟ بس جب سجدہ کر لیتی ہو تو تب یاد آتا ہے کہ دعا قنوت چڑھ گیا، مس کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ نماز میں غلطی کا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھا دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج سے یہ نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں نے کم پڑھائی نہ میں بھولا۔ تو کہا کہ ہاں، آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے۔ پھر دوسرے صحابہ کرام نے تائید کی، تو پھر آپ نے 2 رکعت مزید پڑھائی، اس کے بعد سجدہ سہو کیا آپ نے۔ تو اسی طرح غلطی ہو جاتی ہے، فکر نہ کریں، آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر کوئی چیز اس طرح ہو جاتی ہے، بھول گئی آپ، اور بعد میں احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی تھی، جیسے دعائے قنوت چھوٹ گئی، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ شک بھی نہ کریں کہ میری دعائے قنوت کے بغیر نماز ہوئی۔ وہ جو 2 سجدے کا کرنا ہے یہ آپ کی نماز کو مکمل کر دیتا ہے۔ اس لیے اس طرح اور بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، جیسے الحمد شریف کے بعد سورت پڑھنا بھول گئی آپ، تب بھی یہی کریں، سجدہ سہو کر لیں۔ اسی طرح اتحیات پڑھنا تھا، اتحیات پڑھنا یاد نہیں رہی آپ کو، اسی طرح کریں۔ خیر، اس کے بارے میں اصول بتایا تھا کہ اگر کوئی واجب غلطی سے چھوٹ جاتا ہے یا فرض میں تاخیر ہو جاتی ہے تو دعائے آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ، جو حرام میں پڑے ہوئے ہیں ان کو حلال عطا فرما، رزق کے حلال دروازوں کو کھول دے، اور اے اللہ حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما، حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو شوہر بیویوں سے ناراض ہیں اللہ ان کو راضی فرما، جو بیویاں اپنے شوہروں سے ناراض ہیں ان کو راضی فرما۔ اے اللہ، میاں بیوی کے درمیان محبتیں قائم و دائم فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ان کے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھے مناسب رشتے عطا فرما اور ان کی شادیاں آسان فرما۔ اے اللہ، جو شوہر اپنی بیویوں سے ناراض ہے ان کے دلوں میں بیویوں کی محبتیں پیدا فرما۔ ہماری تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، امن و امان عطا فرما، حرمین شریفین و مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تمام مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کر رہے ہیں، ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔